हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा खूबसूरत कादर नाम में, वो नाम जो सब नामों से आला है, जिसके आगे हर एक घुटना टिकेगा, उस नाम में आप सबको पादरी नोबल सैमुअल का सलाम पहुंचे। बाइबल टीवी ग्लोबल रेमन स्टूडियो से आपकी खिदमत में खुदावन का खूबसूरत मोहब्बर लाख दिल पाक कलाम लिए हुए हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं उन तमाम बहन भाइयों को जो कि सोशल मीडिया के जरिए हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं, उनको वेलकम कहना चाहता हूँ। वो लोग जो कि बाइबल टीवी ग्लोबल पर सैटेलाइट के जरिए हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं, उनको भी खुश आमदीद। और वो तमाम अजीज जो बाद में इसकी रिकॉर्डिंग को देखते हैं, इस बाइबल स्टडी को, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ और उनके लिए दुआ हूँ कि खुदा उन्हें भी बड़ी बरकत अता फरमाए। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने मुकाशवा की किताब का मुताला जो है वो शुरू किया है, तो आज हम इसी बुक को लेकर आगे बढ़ेंगे और मुकाशवा की किताब उसका 2 बाब, उसकी 8 से लेकर 11 आयत तक आज हम गौर करेंगे। तो आप जल्दी से अपनी बाइबल मुकद्दस को ले आएं और मेरे साथ आज की इस बाइबल स्टडी में शामिल हों। और जैसा कि मैं हमेशा ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक मेहरबानी कीजिएगा कि आप अपने दोस्तों अजीज़ों को भी इस बाइबल स्टडी में शामिल करें। और ये खुदावंद का काम जो है वो इसी तरीके से आगे बढ़ सकता है, दिए से दिया जलता है। तो अगर आप ये काम करेंगे तो खुदावंद यकीनन आपको बहुत बरकत देगा। बहुत दफ़ा ऐसी ईमेल्स आती हैं, मैसेजेस आते हैं बड़े फनी किस्म के, और उसमें ये होता है कि यदि आप ये जो मैसेज है इतने लोगों को पास करेंगे तो आपको ये बेनिफिट होगा। तो मैं ऐसा तो कुछ नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप खुदावंद के पाक कलाम को दूसरों के साथ बांटते हैं और इस लिंक को आप शेयर करेंगे तो यकीनन आप बरकत पाएंगे, और वो लोग भी जो कि इस बाइबल स्टडी में शामिल होंगे वो भी बरकत पाएंगे। तो आप देख तो रही हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा काम ये करें कि जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं आप उनको लिंक करें और उनको ये बताएं कि ये जो स्टडी है मुकाशवा की, इसमें शामिल हों। तो इस तरीके से आप खुदावंद के मिशन पार्टनर बन सकते हैं। बाइबल टीवी ग्लोबल जिसके नाम से ही आप देख सकते हैं कि ये किसी एक शख्सियत का चैनल नहीं है, ये किसी फैमिली का चैनल नहीं है, किसी एक इनफरादी शख्स का चैनल नहीं है, बल्कि ये बाइबल टीवी है और खुदावंद का पाक कलाम है जिसको हम इस माध्यम से आप तक लेकर आते हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं इसके नाम के बारे में सोचता हूँ, तो मैं कहता हूँ खुदावंद तू कितना महान है और तूने मुझ पर कितना कर्म किया, फजल किया कि तूने ये नाम मुझे दिया। बहुत सारी टेम्पटेशन थी, बहुत सारे जो सजेशन थी, यदि आप अपने नाम पे नोबल टीवी शुरू करें, अपने बेटे के नाम पे करें, तो मैंने कहा नहीं भाई, ये फैमिली चैनल नहीं है, ये खुदावंद का काम है, उसका मिशन है। तो जब तक बाइबल है तब तक ये चैनल खुदावंद ने चाहत रहेगा। और पिछले 3 साल से ज़्यादा अर्सा हो गया कि ये काम जो है ये रवां दवां है। आपकी दुआओं से, आपकी मेहनत से, आपकी काविश से ये हम इस काम को लेकर आगे बढ़े हुए हैं। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड थ्रू द वर्ल्ड पीपल आर वाचिंग दिस बाइबल टीवी ग्लोबल। सो दिस इज नॉट अ फैमिली चैनल, दिस इज नॉट एंटरटेनमेंट चैनल। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि जी आप इसमें प्रोग्राम जो थोड़े से एंटरटेनमेंट के रखें, कुछ खाने पकाने के प्रोग्राम, कुछ इस तरह के लोगों की अट्रैक्शन होती है। मैंने कहा जी ये रसोई चैनल नहीं है, ये बाइबल टीवी है। तो बहुत सारे और चैनल हैं, उनमें आप देखें, एंजॉय करें एंटरटेनमेंट को। मैं भी करता हूँ, मैं भी देखता हूँ, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप सीखना चाहते हैं, कुछ और चीज़ें देखना चाहते हैं, एंटरटेनमेंट हासिल करना चाहते हैं, ड्रामा देखना चाहते हैं, मैचेस देखना चाहते हैं, तो ज़रूर बाय ऑल मीन्स आपका टीवी है, आपका चैनल है, जो आप मर्जी से देखें। लेकिन ये जो माध्यम है, इसके वसीले से हम खुदा का पाक कलाम लोगों तक लेकर जाना चाहते हैं। और यही मेरा हमेशा से मौक़िफ़ रहा है। और मैं अपने दोस्तों को भी, अजीज़ों को भी ये कहता हूँ कि आएँ खुदा के पाक कलाम को इस चैनल के जरिए बांटें। और ये कोई इंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही खूबसूरत काम है, एक मिशन है, और इसी मिशन को लेकर हम आगे बढ़े हैं। और इन दिनों में जबकि कोरोना वायरस की वजह से लोग चर्चेज में नहीं जा पा रहे, और डे बाई डे थिंग्स आर गेटिंग वर्स, यू नो, एंड द सिचुएशन इज नॉट इन आवर फेवर। So we have started this global internet church.
through this global internet church, which is we call it Church Without Wall, and this is the first global internet church. So wherever you are, you can be a part of this church. Simply you need to visit our Facebook page اور وہاں پر جا کر تو آپ اپنا نام جو ہے اس کو انٹر کریں. آپ بھی ایک جو مجھے معاف کیجیے گا کہ جو میرے 3-4 اکاؤنٹ ہیں، مجھے میں کوئی اتنا اس میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، تو مائی کپ آف ٹی، لیکن چلیں خدا مجھے لے آیا اس کام میں. تو اس میں یہ ہے کہ 5000 سے جب زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر مجھے ایڈ کرنا مشکل ہو جاتی ہے، اور ایک بڑی لمبی لسٹ ہے میرے جو پیار کرنے والے ہیں، دوست ہیں، جو کہ فرینڈ ریکویسٹ جنہوں نے بھیجی ہے. تو جناب میں ہاتھ باندھ کے معافی چاہتا ہوں کہ میں ایڈ نہیں کر پا رہا، کیونکہ وہ اس میں اور لوگوں کو میں ایڈ نہیں کر رہا، اور کیونکہ وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا پیج. لیکن وہ کسی میں پرائز فالوور جو ہوتے ہیں اس میں آپ ان کو لکھ سکتے ہیں. تو بائبل ٹی وی گلوبل کی جو پیج سائٹ ہے اس پہ، یا بائبل ٹی وی یو کے اس کی جو سائٹ ہے اس پر آپ جائیں اور وہاں پر آپ ایڈ کر سکتے ہیں، اور اس میں انلمیٹڈ میرا ایکسیس ہے. لیکن جو میرا پرسنل پیج ہے ریورنڈ نوبل چینل، اس پہ لمیٹڈ نمبرز آف فرینڈز، اور میں بتانے کو میرے 4-5 جو اکاؤنٹس ہیں، تو اگر ہر اکاؤنٹس میں آپ دیکھیں گے 6,000 بندہ بھی ہو تو تقریباً کوئی 25-30,000 بندہ وہی بن جاتا ہے جو اس میں شامل ہے. تو مجھے ایکسکیوز کیجیے گا، میں اور زیادہ اس میں ایڈ نہیں کر پا رہا، اور نیا پیج بنانا پھر اس میں نئے لوگوں کو ایڈ کرنے کو اور جو ہے مشکل ہے. سنڈے کو جی ہم عبادت کرتے ہیں اپنے چرچ کے ساتھ مل کر، ہیسٹن ایشین یونائٹڈ ریفارم چرچ، جو عرصہ 12-13 سال سے 2008 میں ہم نے اس کو سیٹ اپ کیا تھا. اور بائی دا گریس آف گاڈ از دا تھرڈ چرچ یہ جو ہم نے پلانٹ کیا یو کے میں، اور ہیسٹن میں لنڈن میں یہ چرچ ہے. اور صبح 10:30 بجے ہم انگلش میں عبادت کرتے ہیں، اور یہ پہلا ایشین چرچ ہے جس کی انگلش میں ورشپ ہوتی ہے. دوپہر 2 بجے لوگ تو کرتے ہی ہیں یا شام کو کرتے ہیں، لیکن ایشین چرچ میں یہ 2 جو لینگویج میں عبادت ہوتی ہے، صبح انگلش میں، اور یہ ہمارا اپنا چرچ ہے. خدا کا شکر ہے، اپنے سے مراد یہ ہے کہ وی آر ناٹ اے ٹیننٹ، اور خدا نے ہمیں یہ برکت دی ہے. ہم حصہ ہیں یونائٹڈ ریفارم چرچ، از دا لارجسٹ چرچ ان یو کے، اور اٹس اے یونین آف پریسبیٹیرین اینڈ کانگریگیشنلسٹ. یہ جو چرچ ہے یہ یونائٹڈ ریفارم چرچ جو ہے یہ یونین ہے پریسبیٹیرین اور کانگریگیشنلسٹ کی، بیکاز بیسیکلی آئی ایم پریسبیٹیرین، بٹ میری جو اپنی اپروچ ہے ویری مچ ایونجیلیکل اینڈ کیرسمیٹک. تو یہ تو اس میں آپ چرچ میں شامل ہو سکتے ہیں، زوم پر بھی، فیس بک پر بھی، اور اسی طریقے سے جیسے ہم دوسرے پروگرام کرتے ہیں براڈ کاسٹ، اس سروس کو بھی ہم براڈ کاسٹ کرتے ہیں. تو رہی بات بائبل ٹی وی کی، تو آپ اس کو یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، فیس بک پہ لائیو ہے. ہماری ویب سائٹ ہے جو کہ پیج پہ بھی آ رہی ہے www.bibletvglobal.com. اس کے علاوہ جادو باکس ہے، اور ایپل کے جو موبائل ہے اس پہ فری ایپ ہے، امیزون فائر اسٹک پہ ہے، راکو باکس پہ ہے. تو یہ تمام مادھم ہے جن سے آپ بائبل ٹی وی کو دیکھ سکتے ہیں. تو آپ ضرور ان کو دوسرے دوستوں کے ساتھ بانٹیے گا. ہاں جی، وقت وہ چاہتا ہے کہ ہم خدا کے پاک کلام کی جانب رجوع کریں. تو آج کی جو بائبل اسٹڈی ہے یہ چوتھا حصہ ہے ریویلیشن کی بائبل اسٹڈی کا. آج یہ اس کا چوتھا بھاگ ہے جس کو ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں. اٹس اے 4th پارٹ آف اوور بائبل اسٹڈی. آپ کو پتہ ہے کہ 3 بائبل اسٹڈی ریویلیشن کی میں دے رہا ہوں. ایک ٹیوزڈے کو ہوتی ہے شام 6 بجے، اس کے بعد فرائیڈے شام 6 بجے، اور پھر ہم آپ کے لیے بائبل اسٹڈی کو لے کر آتے ہیں جی سنڈے کو 2 بجے. اور کیونکہ یہ مکاشفت کتاب کو میں چاہتا ہوں کہ اس کو کنٹینیو رکھا جائے، تو باقی کا جو حصہ ہے وہ آپ سنڈے کو ہم اس کو اسٹڈی کریں گے چیپٹر 2 کو. لیکن آج میں ورس 8 to 11 جو ہے وہ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں. تو آئیے خدا کے پاک کلام کی جان پڑھتے ہیں، اور آج ہم دیکھیں گے سردس کی کلیسیا کے حوالے سے، سمرنا کی کلیسیا کے لیے. تو میرے ساتھ خدا کے پاک کلام کو دیکھیے. ہم نے افسس کی کلیسیا کے بارے میں دیکھا تھا، تو خدا جو ہے وہ گلہ کرتا ہے کہ مجھے تجھ سے شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی. تو خدا جو ہے وہ کلیسیا سے محبت کا تقاضا کرتا ہے. تو آج ہم دیکھیں گے کہ جو سمرنا کی کلیسیا اس سے خدا کیا توقع کرتا ہے اور کیا پرومسز ہے اس میں. تو میرے ساتھ مکاشفت کا 2 باب 8 سے 11 آیات تک آپ دیکھیے گا. آپ اس کو اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور یہ حوالہ جو ہے مکاشفہ اس کا 2 باب 8 سے
11 آیات تک خدا ان کا پاک کلام سنیے. ریولیشن چیپٹر 2 ورس 8 to 11. خدا ان کا پاک کلام یوں فرماتا ہے، اور سمرنا کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جو اول اور آخر ہے اور جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں، مگر تو دولت مند ہے، اور جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہے نہیں بلکہ شیطان کی جماعت ہے، ان کے لعن طعن کو بھی جانتا ہوں. جو تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر. دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو، اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ، جان دینے تک بھی وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. جو غالب آئے اس کو دوسری موت سے نقصان نہ پہنچے گا. خدا ان کے زندہ معتبر لاپتہ لا تبدیل پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھ جانے پر خدا ان کی برکت ہو. آمین. آئیے ہم دعا مانگیں. قدوس قدوس زندہ پاک خدا، تو جو الفا اور اومیگا ہے، تو جو ابتدا اور انتہا ہے، تو جو تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے. آسمان تیرا تخت ہے اور زمین تیرے پاؤں کی چوکی ہے. ہزاروں ہزار فرشتگان تجھے قدوس 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 پکارتے ہیں. میرا خدا تیرا شکر ہو کہ ہم کسی بت کے سامنے نہیں بلکہ تجھ زندہ خدا کے سامنے سرنگوں ہیں، جس میں مارنے اور اٹھا کھڑا کرنے کی قدرت اور طاقت ہے. خدا منت کرتے ہیں کہ آج کے پاک کلام کو ہم پر منکشف کر، اپنے پاک روح کے ذریعے ہم سے بات کر. خدا تو میری کمزوری میں، میری کم مائلی میں، کم عقلی میں اپنی عقل، اپنی دانش اور حکمت کو ظاہر کر، اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے. اور اجلاس سے میرے خدا تیرے لوگ جہاں جہاں بھی اس وقت تیرے کلام کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، خدا میں ان کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں. ان کے گھروں کے چوگرد تیرے فرشتگان کا پہرا چاہتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ کوئی بھی شیطانی قوت ان کے خیالات کو منتشر کرنے نہ پائے. ان کے ذہان خیالات تیری طرف لگے رہیں، اور یہ کلام ہم سب کے لیے زندگی بخش کلام ہے. خدا ہم اس کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تیری برکت چاہتے ہیں. یسوع کے جلالی قدوس اور بابرکت نام میں یہ دعا مانگتے ہیں. آمین. عزیزو، سب سے پہلے ہم اس بات پر غور کریں گے کہ یہ جو خطوط لکھے گئے، اور میں نے اس کے بارے میں پہلے بھی آپ کے ساتھ بات کی اور آپ کو سکھایا کہ یہ جو کلیسیائیں ہیں یہ آج بھی موجود ہیں. آئی مین دیز پلیسز، چرچز بھی وہاں پر ہیں لیکن بہت کم تعداد میں لوگ وہاں پر ہیں. لیکن ایشیا کوچک میں، ترکی کے اس علاقہ میں یہ 7 کلیسیائیں موجود ہیں. اور یہ جو کلیسیائیں ہیں جن سے خدا ان کا روح جو ہے وہ مخاطب ہوتا ہے، ان کلیسیاؤں کی بڑی اہمیت ہے. آج جس کلیسیا کے بارے میں، جو دوسری کلیسیا جس پر آج ہم غور کرنے کو ہیں، سمرنا کی کلیسیا. سمرنا کا جو لفظ مر ہے، یہ جو جب کوئی مر جاتا تو اس کی لاش پر اس مر کو لگایا جاتا تھا. اور جب خدا یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تو جو وائز مین تھے، جو مجوسی تھے، وہ پورب سے موجودہ جو ایران ہے، ملک فارس، وہاں سے یہ وائز پیپل، یہ جو مجوسی تھے، یہ جو ستارہ شناس تھے، اسٹرالوجسٹ تھے، یہ وہاں سے آئے اور سونا، مر اور لبان یہ لے کر آئے.
اب یہ جو کلیسیا ہے، یہ کلیسیا بہت ہی خوبصورت جگہ پر موجود تھی. سمرنا، جس کو بہت خوبصورت نام دیا گیا ہے اس شہر کو، اور یہ شہر جو ہے اس کو کراؤن کہا گیا ہے، تاج کہا گیا ہے. اور تاج کے لیے یونانی زبان میں بڑا خوبصورت لفظ جو ہے اسٹیفنوس جو ہے وہ آیا ہے. اسٹیفن جو لفظ انگریزی میں ہے، اور پہلا مسیح شہید جس کو امال کی کتاب میں دیکھتے ہیں، جس کو شہید کیا گیا، اس کو سنسار کیا گیا، اس کے نام کا مطلب بھی ہے تاج. تو اس سٹی کو گولڈن کراؤن کا نام دیا گیا. سمرنا کی کلیسیا جو ہے یہ 600 قبل از مسیح میں اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو لودیا کا جو بادشاہ تھا اس نے اس کو تباہ کر دیا. اٹ واز ڈسٹرائڈ بائی دس کنگ. لیکن الیگزینڈر دا گریٹ جو تھا، اسکندر اعظم جو تھا، اس نے دوبارہ اس کو تعمیر کیا. اس کی تعمیر نو ہوئی، ری بلڈ کیا گیا 290 بفور کرائسٹ. 290 قبل از مسیح میں اسکندر اعظم نے اس شہر کو، سمرنا کو دوبارہ تعمیر کیا. اس کی جو پاپولیشن تھی وہ تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب اس کی پاپولیشن تھی. اور یہاں پر مندر، ایجوکیشن سینٹر، کامرس سینٹر اور انٹرٹینمنٹ سینٹر یہاں پر موجود تھے. اور جیسے میں نے کہا کہ یہ شہر جو ہے یہ ایک ہار کی مانند ہے، گارلینڈ. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شہر جو تھا یہ لوگوں میں بہت مشہور تھا، بہت خوبصورت شہر. اور میں نے بھی آپ کے سامنے جو کھنڈرات ہیں ان کو بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اور اس پہاڑ پر ہم دیکھتے ہیں کہ 1500 مسیحی جو تھے ان کو ایکسیکیوٹ کیا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا سمرنا کے اس شہر میں. تو اس لیے اس کلیسیا کو پرسیکیوٹڈ چرچ کہا جاتا ہے. ایسا چرچ، ایسی کلیسیا جس نے عزائر رسانی کا، پرسیکیوشن کا سامنا کیا. So they gone through very tough time. That's why we call it persecuted church. آج ایک شخص کے بارے میں تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ بتانا پسند کروں گا. And I hope you will like that. When we are talking about the persecution of the church, it is very important to learn about the first century church. How the people they were living, about their faith, about their persecution. ہم سوچتے ہیں کہ جو ہماری مشکلات ہیں، شاید کوئی جیل میں چلا گیا، شاید کسی نے برا بلا کہہ دیا، تو ہم بڑے ایک دم خوفزدہ ہو جاتے ہیں، پروٹیسٹ کیا جائے اور جس کے بارے میں کچھ کیا جائے. لیکن عزیزو، اگر ہم ابتدائی کلیسیا کو دیکھیں، اور عبرانیوں کے خط کا مصنف عبرانیوں اس کے 11 باب میں پوری تفصیل بیان کرتا ہے کہ جو ایمان کے سورما تھے، the first century believers, they gone through very difficult time. ان کو آرے سے چیرا جاتا، ان کو شیروں کی مار میں ڈالا جاتا، زندہ کھالوں میں پرو دیا جاتا، گرم ریت پر ڈالا جاتا. وہ جنگلوں میں مارے پھرتے تھے، لیکن انہوں نے رہائی پانا قبول نہ کی اور خدا ان کے لیے دکھ سہنا انہوں نے پسند کیا. Today I'm going to share about the Bishop Polycarp. اس کا جو کردار ہے اٹس ویری انسپائرنگ، ویری پاورفل. اور جب میں اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا there was tear in my eyes. اس کے ایمان کے بارے میں سوچ کر، چاہے آپ سوچیں کہ یہ غم کے آنسو تھے یا شکرگزاری کے آنسو تھے، but there was a tear in my eyes. پولیکارپ جو تھا یہ 69 to 156 AD میں خدا کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ شخص جو تھا یہ سمرنا کی کلیسیا کا بشپ تھا. اور وہاں پر کھیل چل رہا تھا، وہ ویری بروٹل.
वहां पर शेरों के आगे लोगों को डाला जाता था, एंड द पीपल दे वर एंजॉयिंग दैट गेम। उस प्ले ग्राउंड में suddenly somebody said that, would you please bring that polycarp in this ground? उनका ध्यान जो है वो बिशप पॉलीकार्प की तरफ गया, और उससे पहले बिशप पॉलीकार्प ने ये कहा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, उन्होंने ख्वाब शेयर किया। उसने कहा कि मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे तकिए पे आग लग गई है। खुदा के बंदा ने प्रोफेटिक वर्ड जो है वो शेयर किया अपने साथियों के साथ। उन्होंने कहा कि मुझे शहीद किया जाएगा, मुझे जलाया जाएगा। और जब उसे पकड़ने के लिए आए तो जो सूबेदार था, he was not fully convinced कि उसको persecute किया जाए, उसको अरेस्ट किया जाए, but he was under the influence of the Roman Empire। उसको ले गए, और जब उसको उस मैदान में ले गए जहां पर तमाम लोग इकट्ठे थे, there was a large crowd, they were shouting and they were enjoying the persecution of the Christians। उसको कहा गया कि what's a big deal if you deny Christ? अगर तू ये कह दे कि सीजर इज लॉर्ड, ये चंद अल्फाज कहने से तेरी जान छूट जाएगी, तुझे कुछ नहीं होगा। और खुदावंद के इस बंदा ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और बिशप पॉलीकार्प ने उनको जवाब दिया कि जिस यीशु की मैं खिदमत करता हूं, जिसके साथ मैं चल रहा हूं, उसने 84 साल मेरा इनकार नहीं किया, 86 ईयर्स, उसने मुझे कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया। Why should I deny that Savior? मैं उसका क्यों इनकार करूं? 86 साल मेरे साथ वफादार रहा। I don't want to deny, I don't want to say that Caesar is Lord। फिर उसको डराया गया, उसको कहा गया, तो उसका ट्रायल हो रहा था, आग जल रही थी, और उसको कहा गया कि तुझे इस आग पर जलाया जाएगा। खुदावंद उस बंदा ने कहा कि ये आग तो बुझ जाएगी, ये तो थोड़ी देर चलेगी, बुझ जाएगी। What about the fire of hell? You cannot escape from that fire। और जब उसको लेकर जा रहे थे उन लकड़ियों की जानब जलाने के लिए, तो पॉलीकार्प बिशप के उन्होंने हाथ बांधे। उसने कहा मैं भागने वाला नहीं हूं, और उसको जिंदा उन लकड़ियों पर फेंक दिया गया। कुछ लोग जो वहां पर मौजूद थे, इट्स अ ट्रेडिशन, वो ये कहते हैं कि वो जो आग थी, आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि वो आग जो पॉलीकार्प की गिफ्ट थी, वो एक खैमा बन गई। खुदावंद ने उसको महफूज रखा, उसको तपश ना पहुंची। Look at the fate of this man of God. Happily, willingly, he was ready for that death. He was a martyr। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं स्मरना के कलीसिया के इस बिशप के लिए और इसकी इस मोहब्बत के लिए। अजीजों, स्मरना की कलीसिया के लिए इसीलिए खुदा ये फरमाते हैं कि मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूं, मगर तू दौलतमंद है। और जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं बल्कि शैतान की जमात है, उनके लानतान को भी जानता हूं। Who is addressing these people? कौन बात कर रहा है? The title of Jesus Christ are here। जो अव्वल और आखिर है, और जो मर गया था और जिंदा हुआ, वो ये फरमाता है। So this is a clear description of the power of our Savior, Lord Jesus Christ। He is Alpha and Omega। He is the first and last। And this is the doctrine of his crucifixion।
اس کے موت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ میں مصلوب ہوا تھا، میں مر گیا تھا. And there is also the doctrine and the declaration of another thing about the resurrection of our Savior Lord Jesus Christ. Jesus himself declaring all these things. یہاں پر میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، and there is no hesitation. آپ یہ ایمان رکھتے ہیں، میں اس حضرت عیسیٰ کے بارے میں جس کو آپ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں، میں تو اس کو نہیں مانتا، اس لحاظ سے کہ اس کی نہ تو کوئی روٹ ہے نہ اس کی کوئی جڑ ہے، اور میں اس حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتا. میں تو بائبل مقدس کے یسوع کو مانتا ہوں. عزیزو، وہ یسوع اپنے بارے میں کہتا ہے، اگر آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اگر آپ سورۃ المائدہ کے مطابق، سورۃ مریم کے مطابق، سورۃ العمران کے مطابق یہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ مقدسہ مریم سے پیدا ہوا، وہ معجزات کرتا تھا، آپ کے مطابق وہ چڑیوں کو اڑا دیتا تھا، زندہ کر دیتا تھا، وہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو مصلوب نہیں کیا گیا، کسی اور کو اسی جگہ مصلوب کر دیا گیا. اور قرآن میں بڑی صفائی کے ساتھ لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ دن جس میں مروں گا اور جس دن میں جی اٹھوں گا. اور خداوند یسوع المسیح یہاں پر اپنی زبان مبارک سے، اپنی زبان اقدس سے خود یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھ میں مر گیا تھا اور زندہ ہوں اور عبدالباد زندہ رہوں گا. کیا آپ ان الفاظ کو نہیں مانتے؟ یہ الفاظ کسی اور پیغمبر کے نہیں ہیں، کسی اور شخص کے نہیں ہیں، خود خداوند یسوع المسیح کے الفاظ ہیں. عزیزو، اگر آپ کہتے کہ ہم جب تک بائبل پہ ایمان نہیں رکھتے ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، اگر ہم عیسیٰ کو نہیں مانتے تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، ماننے کا کیا مطلب ہے؟ اس سے کیا مانی ہے؟ اگر آپ اس کے کلام کو نہیں مانتے، ان سچائیوں کو نہیں مانتے، جب یہ بات ہوتی تو پھر ہم یہ کہنا شروع کرتے تھے کہ بائبل بدل گئی ہے، وہ جو اصلی ہے وہ کدھر ہے؟ اگر یہ بدل کی جو میرے پاس ہے تو جو اصلی والے وہ لے ہیں. خداوند کا پاک کلام یسوع المسیح جو زندہ کلام ہے وہ نہیں بدلا، وہ کل آج بلکہ ابد تک یکساں ہے. اس کے منہ کی باتیں لا تبدیل ہے، سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی ہے، معتبر ہے، لا خطا ہے، لا تبدیل ہے. وہ یہ کہتا ہے، وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے. اور زبور نویس ہمیں یہ بتاتا ہے، سام 139، کہ اگر میں سمندر کی تہہ میں چلا جاؤں تو وہاں پر بھی تو موجود ہے، اگر میں آسمانوں میں چلا جاؤں تو وہاں پر بھی تو موجود ہے. It's about his title, he is eternal, he is God. وہ ازلی اور ابدی ہے، وہی الفا اور اومیگا ہے، وہی یہودا کا ببر ہے، وہی خلقت کا مبدا ہے. He is everywhere. God is everywhere and Jesus Christ is everywhere. We can trust our suffering to the eternal God. ہم اس کے لیے دکھ سہنے کے لیے تیار ہیں. لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے آج تک اس ایمان کے لیے اپنی جان دی ہے، جیسے میں نے پولی بشپ کی بات کی. دوسری بات جو اس میں پائی جاتی ہے وہ فاتح خدا ہے. وہ فاتح ہے، اس نے موت اور قبر پر فتح پائی، is victorious، اور وہ ہمیں بھی فتح سے بڑھ کر غلبہ بخشتا ہے. We can trust him. ہم اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں. اسی لیے وہ کہتا ہے، اپنا تعارف کراتا ہے کہ میں کون ہوں جو آپ سے بات کر رہا ہوں. دیکھ میں مر گیا تھا، زندہ ہوں اور عبدالباد زندہ رہوں گا. And the third thing is he is our personal God. وہ ہر ایک کا شخصی خدا ہے. وہ آپ کا بھی میرا بھی شخصی خدا ہے. میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں. پرسنل ریلیشن شپ. آئی نو یور پرابلم، آئی نو یور سفرنگ، آئی نو یور ایگنی، آئی نو یور پرسیکیوشن. میں جانتا ہوں. اسے پوچھتا نہیں ہو، کہتا میں جانتا ہوں. میں نے تمہاری صورت اپنی ہتھیلی پر کھودی ہوئی ہے اور تم ہمیشہ میرے سامنے رہتے ہو. جو تمہیں چھوتا ہے وہ میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے. وہ یہ دعویٰ کرتا ہے.
کہ میں تیری مصیبت کو، تیرے دکھوں کو، تیری غریبی کو جانتا ہوں۔ 3 طرح کی مشکلات، میجر پرابلم تھی اس کلیسیا میں، سمرنا کی کلیسیا میں۔ پہلی بات، مصیبت، میں تیری مصیبت جانتا ہوں، افلیکشن، میں تیری مصیبت کو جانتا ہوں۔ اور ان کو معلوم تھا کہ ان کو کس قدر مشکل پریشانی ہے، کس طرح وہ ستائے جاتے ہیں۔ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ خدا ان کو میری مصیبت کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ He knows everything، کیونکہ وہ خدا ہے، وہ دلوں کے بھید جانتا ہے، وہ ہر طرح کے کون و مکان سے بالاتر ہے۔ He is everywhere، وہ جانتا ہے کہ میرے لوگوں کی کیا مشکلات ہیں۔ وہ آپ کی مصیبت سے کہتا ہے، میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں۔ دوسری جو بات ہے، پاورٹی، غربت، ہماری غربت سے واقف ہے۔ 2 طرح کی وجوہات ہیں غربت کی۔ ابھی خدا میں زندگی دی تو میں اس کو اور زیادہ الیبوریٹ کروں گا، بٹ ہیئر آئی جسٹ وانٹ ٹو سے دیٹ the first thing is about social problem، سماجی جو مشکل ہے، دولت کی جو نامناسب تقسیم ہے، بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو کھا رہی ہیں، and it was the same problem at that time۔ ان کی جو مشکل تھی وہ سوشل پرابلم تھی، غربت، سوشلی they were segregated، الگ کیے گئے تھے، ان کو مارجنائز کیا گیا تھا۔ And that was the condition of the Christians in subcontinent۔ Socially they were marginalized۔ بھوک، غربت، افلاس کا سامنا کر رہے تھے۔ دوسری جو مشکل تھی، they were spoiling their resources۔ There were some people, those who are rich, but they don't know how to handle their money, how to handle their resources۔ And we are having the same problem in this 21st century۔ کچھ لوگ تو جو بہت زیادہ ان کے پاس روپیہ پیسہ ہے، and they are willing to share these resources with their poor Christian brothers and sisters۔ اور کچھ لوگ جو ہیں جن کے پاس اتنا ہے کہ وہ اس کو spoil کر رہے ہیں، they don't know how to use their resources for the betterment of the community، وہ ان کو ضائع کرتے ہیں۔ میں اس میں اور زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں صرف اس کے وجوہات بتانا چاہتا ہوں کہ آج بھی کلیسیاؤں میں یہ مشکل ہمیں نظر آتی ہے۔ کچھ لوگ غربت کا شکار ہیں اس سماجی ناہمواری کی وجہ سے، اور کچھ لوگ اس لیے غربت کا شکار ہیں کہ جو ہم میں غریب لوگ ہیں ان کا خیال نہیں کیا جاتا، جن کے پاس روپیہ پیسہ ہے وہ ان کا نہیں سوچتے۔ جبکہ ابتدائی کلیسیا میں اگر ہم دیکھیں ایمان کی کتاب میں، کہ کوئی بھی اپنے مال کو اپنا نہیں سمجھتا تھا، لوگ گھروں میں اکٹھے ہوتے تھے، عبادت کرتے تھے، اور اپنی جائیدادیں بیچ بیچ کر ایک دوسرے کی احتیاج رفع کرتے تھے، اور خداوند نئے لوگوں کو ان میں شامل کر دیتا تھا ہر روز۔ آج چرچ کیوں ڈکلائن کا شکار ہے؟ کیوں ہم سفر کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے اندر شیئرنگ جو ہے نا کانسیپٹ نہیں ہے، وی آر ناٹ شیئرنگ دی ریسورسز۔ ہم سیلف سینٹرڈ ہیں، صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، اور یہ چرچ کی تنزلی کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ خداوند کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں ان باتوں کو، مجھ سے باتیں پوشیدہ نہیں ہیں۔ اور تیسری جو وجہ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ امپریزنمنٹ، قید میں ڈالے جاتے تھے، اور ان کو جو ہوا دینے والے جو تھے، جو انسٹیگیٹ کرتے تھے، وہ یہودی تھے۔ پنجابی پمپ کرنا، وہ ان کو ہوا دیتے تھے، وہ نمک چھڑکتے تھے زخموں پہ، وہ جو رومن سے ان کو ابھارتے تھے کہ جی دیکھیں یہ لوگ جو ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، بدعت لا رہے ہیں، یہ آپ کو خدا نہیں مانتے، کیسر کو خدا نہیں مانتے، اور مصیبت پیدا کرنے والے جو تھے وہ خود یہودی تھے۔ اس لیے خدا کہتا ہے کہ وہ شیطان کی جماعت ہے، synagogue of Satan۔ یہودی جو تھے ان کے بارے میں یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ میں جانتا ہوں، جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں ہے نہیں بلکہ شیطان کی جماعت ہے، ان کے نام تان کو بھی جانتا ہوں۔ اب یہاں پر کہتے ہیں وہ کہنے کو تو یہودی ہیں، وہ خدا کے لوگ ہیں، لیکن وہ ہے نہیں، وہ کہتے کلیم تو کرتے ہیں۔ آج بھی بہت سارے لوگ جو ہیں
وہ خود اپنے لوگوں کے لیے مصیبت کا سبب بنے ہوئے ہیں. جی تو یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ آج کلیسیا پاکستان، کلیسیا پاک و ہند جو کچھ سفر کر رہی ہے، جن مسائل کا شکار ہے، اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ ہمارے اپنے سو کالڈ ریلیجیس اینڈ پولیٹیکل لیڈرز ہیں، جو جائیدادیں بیچتے، جو انفلوئنس کرتے ہیں لوگوں کو، جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے کلیسیاؤں کو برباد کر رہے ہیں. اور ان ایسے لوگوں کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ وہ شیطان کی جماعت ہے. They are the synagogue of Satan. We need to be very careful these kind of the people. اور یہ میں جیسا بتا رہا ہوں کہ ابتدائی کلیسیا میں یہودی جو تھے وہ شکایتیں لگاتے اور حکمرانوں کے سامنے لے کر ان کو جاتے تھے. پرابلم کیا تھی؟ کیا الزام لگائے جاتے تھے؟ پہلی بات آن دا بیسس آف ورڈ آف دا سیکرمنٹ، جو ہم الفاظ پاک شاہ کے وہ دہراتے ہیں کہ یہ خدا مسیح کا بدن اس کا خون ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ تو آدم خور ہے. ایک تو یہ الزام لگایا جاتا تھا. دوسرا ان پہ الزام یہ لگایا جاتا تھا کہ یہ جو اغاپے میل ہے، محبت کی جو ضیافت ہے، جب یہ لوگوں کو بلاتے ہیں، جو فیسٹ ہوتی ہے، تو یہ اس کے اندر جو لوگوں کے اندر ایک بھائی چارے کی فضا پیدا ہو رہی تھی، یہ اس کے بھی خلاف تھے کہ یہ خطرہ ہے رومن امپائر کے لیے کہ یہ کبھی بہت بڑی جماعت بن جائیں گے. اور وہ لوگوں کو ابھارتے تھے، حکمرانوں کو، کہ ان چیزوں کو سٹاپ کیا جائے. تیسری جو وجہ تھی، کہتے کہ یہ فیملی کے درمیان جو نا یہ ان کو سپریٹ کر رہے ہیں. دے آر دا ریئل کاز آف دا ڈویژن. یہ ان کی وجہ سے اگر بیٹا جو اس نے خدا کو قبول کر لیا ہے، باپ جو ہے اگر اس نے قبول کر لیا، ریسٹ آف دا فیملی دے آر ناٹ ایکسپٹنگ. سے خدا نے کہا تھا کہ میں دنیا میں صلح کرنے بلکہ تلوار چلانے آیا ہوں. بیٹا باپ کے خلاف ہو گیا، باپ بیٹے کے خلاف ہو گیا، ماں بیٹی کے خلاف ہو گئی. وائی دے آر ایکسپٹنگ جیسس کرائسٹ؟ اینڈ دس از ہیپننگ ان دس 21st century. ریئل کاز آف ٹینشن. اور اس لیے لوگ خداوند کو، اس کے لوگوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کہ آپ کس راہ پر چل نکلے ہو؟ آپ کیوں یسوع کو مانتے ہو؟ اور یہ بہت بڑی پرابلم ہے. نبیل قریشی جو کہ خدا میں سو چکے ہیں، امریکہ میں تھے، یہ واز پاکستانی مسلم کانورٹ. اس کا باپ، اس کی ماں، اس کا خاندان، ہی واز اونلی چائلڈ. لیکن جب اس نے خدا کو قبول کیا، اس کا خاندان اس کے خلاف ہو گیا. عزیزو، یہی حالات اس دور میں بھی تھے، فرسٹ سینچری چرچ، ابتدائی کلیسیا میں، کہ لوگ اس بات سے، لوگ مسیحیوں سے نفرت کرتے تھے کہ یہ خاندانوں میں جدائی کا سبب ہے، اور اس لیے ان کو اظہار ثانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. چوتھی جو بات تھی، کہتے تھے کہ یہ جو لوگ ہیں، کرسچن جو ہیں، جو مسیحی ہیں، ان پر یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ یہ جو دوسرے جو امیجز ہیں، جو بت ہیں، ان کی پوجا نہیں کرتے اور یہ ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں. اس لیے بھی کہ یہ ہمارے بتوں کی پوجا نہیں کرتے، تو وہ ان کو غصہ دلاتے تھے رومنس کو کہ دیکھیں آپ نے اتنے بڑے ارتمس کا اور جناب اتنے بڑے آپ نے دیوتاؤں کے مندر جو کھڑے کیے ہوئے ہیں. ملینز اینڈ ملینز آف پیپل دے آر کمنگ ٹو ورشپ اوور دیئر. وائی دا کرسچن دے آر نیگلیکٹنگ دیم؟ یہ کیوں نہیں جاتے؟ یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ اور یہ ان کو ابھارتے تھے، ان کو غصہ دلاتے تھے. پانچویں بات، پولیٹیکلی کہتے کہ سیزر کو کہا جائے کہ وہ خدا ہے. آج بھی آپ دیکھیں امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، باقی کنٹریز میں کیا ہو رہا ہے، جہاں پر یہ کہا جاتا ہے گاڈ بلیس امریکہ، لوگ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ کا استعمال کیے جائیں، یہ 10 کمانڈمنٹس ریموو کر دیے جائیں کورٹ سے، اسکول سے، بائبل سے ہٹا لی جائے، گنیز بائبل جو اس کو ہٹا دیا گیا. ان دس کنٹری the political leaders don't want to say God bless UK because they are under the threat of the secularism. اور یہ بہت بڑی پرابلم تھی اس دور کی بھی. Politically they were under the influence of the Romans, the Jewish people. They were blaming the Christians. The Romans, they were so annoyed with the Christians. Why they are not saying that Caesar is Lord? Why they are saying that
जीसस क्राइस्ट इज लॉर्ड। इस बात से भी वो नाराज थे और गुस्से में आते थे और उनको तंग करते थे। The Christians were accused of being insurgents because they foretold the end of the world in dreams. ये भी कहते थे कि आखिर होगा और जो खुदा यीशु को कबूल नहीं करते वो आग और गंधक की भट्टी में जाएंगे। और ये उनके लिए, उनको कहते हैं, ये खौफ पैदा करते हैं लोगों के अंदर, और इसलिए वो उनसे नाराज थे। अजीजों, क्या आप गौर करते हैं कि ये तमाम वजूहात आज भी नहीं है? मसीही लोगों के लिए एक थ्रेट है, पॉलिटिकली और रिलीजियसली। दैट्स व्हाई वी डोंट लाइक देम। निकल जाए हमारे मुल्क से, हम आपको नहीं रखना चाहते। मुझे वाकया याद आ रहा है कि खुदा यीशु मसीह जब गए कब्रिस्तान में, गुजरे गरासीनियों के इलाके में गए, वहां पर एक शख्स था जो कि जरूर गिरता था, उसे बेड़ियों से बांधा जाता था, तोड़ देता था और अपने दाई पत्थरों से जख्मी करता था। खुदावन ने उसको शिफा दी। आप जानते हैं इस वाक़े को कि वो जो बादरवासी लश्कर था और वो लेजेंड जो था वो उसमें चला गया, सूरों में चला गया और उकराड़े गिर के मार गए सूर। और हम इस बात को देखते हैं कि जो सूरों के मालिक थे वो बड़े गुस्से में आए और उन्होंने जब देखा कि वो बंदा तो भला चंगा हो गया और वो ठीक हो गया, शिफा पा गया, तो उन्होंने आके यीशु को आकर तू हमारी सरहदों से बात कराया। हम सूरों में रहना चाहते हैं, हमें सूर पसंद है, हमारा कारोबार तबाह कर दिया है, हमें इस से कोई लेन देन नहीं है, इससे शिफा पाई है, तू निकल यहां से, तू हमारी सरहदों से चला जा। आज लोग इस बात को एक्नॉलेज नहीं करते कि यीशु की वजह से लोगों को शिफा होती है, लोग जिंदगी पाते हैं, मौजात होते हैं, लोगों की जिंदगी ठीक होती है, नशाबाज ठीक होते हैं, फैमिली एंड वेल्थ होती है। लोग कहते हैं कि जी निकल जाए, आप यहां से निकल जाए। और ये हुआ, मिशनरीज को पाकिस्तान से निकाल दिया गया। वंस दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेजेस, और बड़ा नाम था उनका, उन इंस्टीट्यूशंस का, उन कॉलेजेस का, उन स्कूल्स का। वो जो एक प्रोडक्शन थी, जो एक खेत वहां से निकल रही थी, दे वर वेरी गुड पीपल। उनमें आर्मी ऑफिसर भी थे, उनमें बाकी जो लोग थे वो भी जब वहां से पढ़कर बैंकर्स थे, तमाम तरह के लोग, दे वर गुड पीपल, दे वर नॉट फैनेटिक। आज भी लोग उनको सलूट करते, उनको याद करते हैं। हमारे बड़े बड़े लीडर, चाहे वो कैद मोहम्मद अली जिन्ना है, चाहे वो अल्लामा इकबाल है, चाहे और जितने भी हमारे मुशर्रफ सबसे सेक्रेटरी के पढ़े हुए फॉर्मर प्रेसिडेंट, क्यों लोग उनकी इज्जत करते हैं? बिकॉज ऑफ देयर आइडियोलॉजी, जो कुछ उन्हें सीखा था इंस्टीट्यूशन से। आज लोग क्यों नफरत करते हैं पाकिस्तानी से? बिकॉज ऑफ आवर आइडियोलॉजी। जो कुछ उनके अंदर पेनिट्रेट किया जा रहा है, जो कुछ उनको सिखाया जा रहा है। और ये मसाइल आज भी हमें दरपेश हैं। लोग कहते हैं कि जी आप निकल जाएं, मिशनरी को का निकल जाएं, ये इंस्टीट्यूशन हमें दे दें। और क्या हुआ? आज लंगड़े घोड़े में वापस कर लें, दे दें जी, ये दे दें, आप वापस ले लें, हमारे पास तो रोक नहीं है। ये बहुत बड़ी मुश्किल है। यानी हो आगे बढ़ते हैं जी। खुदा यीशु मसीह स्मरना की कलीसिया में क्लेम करते हैं और फिर ये भी कहते हैं, उनको डिमांड जो है उसको देखें, क्राइस्ट की जो डिमांड है वो क्या है। ट्रेमेंडस, जो यहाँ पर जबरदस्त किस्म का प्रॉमिस जो हम देखते हैं, इट्स अ प्रॉमिस फ्रॉम आवर रिजन क्राइस्ट, कि वो हमारे साथ है। और ये बहुत बड़ी तकवीयत की बात है। इज अल्फा एंड ओमेगा, इस बारे पहले बता चुका हूँ। क्राइस्ट इज ही हु वाज डेड एंड इज अलाइव अगेन। खुदा जो है वो जिंदा है, गालिब आया है, और वो प्रॉमिस क्या करता है? प्रॉमिस क्या करता है? प्रॉमिस के बारे में हम देखें, खुदा के वादे के बारे में। प्रॉमिस एंड रिवॉर्ड, दो तरह का रिवॉर्ड है। द क्राउन ऑफ लाइफ, जिंदगी का ताज मैं तुम्हें दूंगा। और इस जिंदगी के ताज में क्या बात पाई जाती है? विक्ट्री एंड जॉय। जब ओलंपिक्स होती थी तो जो भागता था और जो जीत जाता था उसके लिए स्टेज लगाया जाता था और उस मैदान में उसको एक ताज दिया जाता था, विच वॉज द सिंबल ऑफ विक्ट्री। और उस ताज को हासिल करके जो ओलंपिक्स में जीतता था, हमें पता है ये ग्रीक ने ये ओलंपिक शुरू की और आग जलाई जाती थी, और फिर ये ओलंपिक्स की सारी जो ऑरिजिन है वही है।
اور یہ جو تاج اس کو دیا جاتا تھا وہ اس کے لیے بڑی خوشی کا، فتح کا ایک نشان ہوتی تھی. اور قرآن کہتا ہے کہ اگر تم مصیبت اٹھاتے ہو، دکھ سہتے ہو، تو قرآن کہتا ہے میرے ساتھ دیکھیے، جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر. دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو، اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے. جان دینے میں کوئی وفادار ہے تو زندگی کا تاج دوں گا. تو یہاں پہ میں تھوڑے دیکھ لفظ چھوڑ دیا، شاید آپ نے نہ سنا ہو، اگنور کیا ہو. میں نے بھی انٹینشنلی اگنور کیا. میں دوبارہ اس کو پڑھوں گا اور آپ دیکھیے کہ آپ نے سنا نہیں ہے. آپ نے لفظ کیا ہے، میں دوبارہ پڑھتا ہوں. جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. میں نے انٹینشنلی اس کو چھوڑا کر اسکپ کیا تھا تاکہ دوبارہ جب آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو پتا ہو کون دے گا. میں تمہیں دوں گا. اسے لے کے نہیں دینا، میں کسی سفارش کروں گا دے دے تجھے. میں دوں گا. I got the power and authority. He is offering the crown of life. He is offering the victory and joy to his people. میں تمہیں وہ تاج دوں گا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ they will not be hurt by the second death. جس کے کان وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. جو غالب آئے اس کو دوسری موت سے کچھ نقصان نہ پہنچے گا. دوسرا جو پرومس ہے، خدا نے بڑے وعدے کیے ہیں، بڑے قیمتی وعدے کیے ہیں. خوبصورت وعدہ جو اس کے ریلیٹڈ جو ہے یہ ہونا، اس کا انجیلی بیان 14 باب کی پہلی آیات سے اگر ہم دیکھیں، تمہارا دل نہ گھبرائے. تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو. میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا. میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو. تمہارا دل نہ گھبرائے. This is a reward. And the reward is everlasting life. Agape, love, and everlasting. These are the two beautiful things he is offering us. Zoe life, expendable life. میں اسے ہمیشہ کی زندگی دوں گا. This is a confidence he is giving us. وہ ہمیں ایک اعتبار اور ایک بھروسہ، ایک یقین ہمیں دے رہا ہے. نہ صرف فتح، خوشی، یقین، یہ تینوں چیزیں دنیا کا کوئی بھی لیڈر آپ کو نہیں دے سکتا. نہ وہ آپ کو فاتح کر سکتا ہے، نہ آپ کو خوشی دے سکتا ہے. I'm not talking about happiness. I'm talking about the joy. Happiness they can offer you. That is temporary. چند دن کے لیے کوئی پریزیڈنٹ بن گیا، کوئی پریزیڈنٹ بن گیا، واہ جی واہ بڑا اچھا جی، اس نے یہ نئے قانون بنا دیے، یہ کر دیے، وہ کر دیے، ٹیکس ختم کر دیے. That's temporary. Worldly happiness. But Jesus is offering us victory, not only to one tribe, not only to one person, not only to one family, but to the world. میں دنیا پر غالب آیا ہوں. آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. یہ اس کا اختیار ہے، اور وہ اختیار اس نے مجھے اور آپ کو بھی دیا ہے. عزیزو، دوسری بات کانفیڈنس. آپ کو کوئی بتا سکتا ہے ہاں یار یہ ہو جائے گا، لیکن موت کے بارے میں کوئی نہیں دے سکتا یقین. خدا کہتا ہے جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا. موت اس پر کوئی اختیار نہیں ہے. وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں. غم ختم کرنے میں کہتا ہے قیامت اور زندگی میں ہوں. I am the resurrection and the life. جب ہم مکاشفہ کے 20ویں باب پہ جائیں گے تو میں پھر اس بارے میں اور بھی زیادہ سیکنڈ ڈیتھ کے بارے میں بتاؤں گا، لیکن ابھی ٹائم میرے پاس نہیں ہے اتنا، اور میں جو آج کے اسباق ہیں ان پر جانا چاہتا ہوں. بہت بڑی تیزی کے ساتھ گزرا ہے، پتہ بھی نہیں چلا. تو لیسن کیا ہے جی؟ W. Tozer, he is one of my favorite writer. He mentioned, I'm going to quote, no crown without cross. بغیر سلیب کے آپ تاج کو حاصل نہیں کر سکتے. خدا نے فرمایا تھا کہ جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے
وہ اپنی خودی سے انکار کرے, اپنی سلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو جائے. There is no crown without cross. Second, Christ encourages us to trust Him. خداوند ہمارا حوصلہ بڑھاتا ہے, اس لیے اس نے یوحنا عارف کو, جبکہ وہ بے یار و مددگار تھا, پتن کے جزیرے میں تھا, اس نے اس کا حوصلہ بڑھایا. So we need to trust Him. ہمیں اس پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے. تیسری بات, every person who has refused to receive Jesus as Savior, and God knows he is going to lose the fight with death. وہ موت پر غالب نہیں آ سکتا جو یسوع کو نہیں مانتے. اور یوحنا 3 باب اس کی چند آیات میں پڑھ کے تو میں اس بات کو ختم کروں گا. چنوتی ہے, یہ وارننگ ہے. اور میرے ساتھ دیکھیے خدا کے پاک کلام کو, یوحنا کا انجیلی بیان اس کا 3 باب. کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں سے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے, بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے. جو اس پر ایمان لاتا اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا, جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا, اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لایا. اور سزا کے حکم کا مطلب یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا ہے اور آدمی نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا, اس لیے کہ ان کے کام برے تھے. جو اس پر ایمان لے آتا ہے وہ موت نکل کر زندگی میں داخل ہو جاتا ہے, ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے. خدا ہم اس خط کے ذریعے سمرنا کی کلیسیا کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ خوف نہ کر, گھبرا نہیں, میں تیری مصیبت کو, تیرے دکھوں کو جانتا ہوں. اور خدا آج مجھ سے اور آپ سے بھی مخاطب ہے. خدا ہماری مصیبتوں سے واقف ہے, خدا ہمارے دکھوں سے واقف ہے. خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ بچا نہ سکے, اس کا کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکے. خدا آپ کو اور مجھے اس کلام کے وسیلے سے برکت بخشے. آمین. آئیے ہم دعا کریں. بہربر کے خالق اور مالک, تیرا شکر, تیری تعریف ہو کہ تو فاتح ہے. خدا تو ہمیں حوصلہ, تسلی, ہمت اور طاقت بخشتا ہے, اور تجھ قوت بخشنے والے میں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. اے پیارے خدا, ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیرے منہ کی باتوں کے لیے. خدا ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم تیرے کلام کو اپنی زندگی میں جگہ دیں. اس وقت ہے خدا ہم تمام تیرے لوگوں کے لیے جو کہ مصیبت میں ہیں, دکھ میں ہیں, پریشانی میں ہیں, تیرے نام سے ستائے جا رہے ہیں, خدا میں ان کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں. وہ جو کہ کرونا وائرس کے وکٹم ہیں ان کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں. اس ملک کے پرائم منسٹر کے لیے, ساری کیبنٹ کے لیے, کوئین کے لیے خدا تیری برکت چاہتا ہوں. اور تیرے لوگوں کے ساتھ مل کر خدا اس وقت ہم پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے, ان کے اہلیہ کے لیے دعا کرتے ہیں. خدا تو انہیں قوت عطا کر دے. اور اے خدا پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی تیرے لوگ خدا موجود ہیں ان کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں. اور اے خدا اس وقت جتنے بھی لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں خدا ان پر بھی تیرا دانا ہاتھ, ان کے گھرانوں کو برکت دے, ہر قدم پر ان کی سہایتا کر. اور اے خدا اس کلام کو ہماری زندگی میں جگہ دینا, یسوع کے قادر نام میں. خدا اپنا چہرہ اپنا جلوہ گر فرمائے. خدا آپ کے بدن, جان, روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا. اور ہمارے مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک روح کی حفاظت و شاکرات سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کی مقدسین کے ساتھ ہوتی رہے. آمین. تھینک یو جی. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس کلام کو پسند کیا ہوگا, تو ضرور آئندہ بھی آئیے گا اور پروگرام کو رونق بخشے گا. خدا آپ سب کے ساتھ ہو. کی ورکنگ بائی